बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, इंसान को अल्लाह ताला ने कई कमालात अता किए, इस पे अपना ख़ास करम किया और इसको दुनिया और कायनात की तख्लीक़ात में सबसे ऊपर सबसे ऊंचा दर्जा अता किया। जहाँ पे बहुत सारे कमालात इंसान को अता किए, वहाँ पे अक्लो दानिश अता की, वहाँ पे इंसान को ख़ुद एतमादी भी अता की। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं औरंगज़ेब फ़राज़ी साहब और इनसे बात करते हैं इंसान की ख़ुद एतमादी पे। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम सलाम। फ़राज़ी साहब, इंसान की तख्लीक में क्या आप समझते हैं कि इंसान को पूरे एतमाद के साथ पैदा किया गया? क्या इंसान को जो खुद एतमादी दी गई, इंसान ने किस हद तक इस खुद एतमादी का ठीक इस्तेमाल किया? शाह साहब, बड़े मुश्किल आपके अनवान होते हैं जी। और मेरे जैसे बंदे को जवाब देना तो बड़ा खासा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। खुद एतमादी अल्लाह पाक की जो तख्लीक है इंसान, इसमें जिस पहलू पर भी हम गुफ्तगू करते हैं वो इंसान का हिस्सा है और वो अल्लाह की इनायत है। अल्लाह ताला ने लातादाद खूबियाँ अपनी जानिब से दे के इस बॉडी को बनाया है, मतलब इसको अधूरा किसी जगह भी नहीं छोड़ा। इंसानी बॉडी को या इंसान की तख्लीक को किसी जगह पे अधूरा नहीं छोड़ा। खूब मतलब भरपूर, यानी इंसान का स्ट्रक्चर, इंसान की सोच, इंसान का दिमाग, इंसान की क्या क्या चीज़ है जो जिस पे आप क्या गुफ्तगू करेंगे, क्या मतलब अल्लाह की तख्लीक की इंतहा है। वाह वाह, इंतहा है इंसान अल्लाह की तख्लीक की। तो आज आपने मौजूद रख लिया खुद एतमादी पर, तो ये जो मैं ब्रेन की बात करता हूँ, इसके अंदर जहाँ और चीज़ों का मैं जिक्र करता हूँ लातादाद हैं, वहाँ एतमाद भी समुद्रों की वसअत जितना है। क्या बात है। अगर क्या इंसानी दिमाग के अंदर खुद एतमादी का भी कोई खुलिया है? खुद एतमादी का खुलिया ना होता तो ये दुनिया स्टक हो जाती, आगे न जाती। दुनिया जिस रफ्तार से आगे जा रही है और अदल से आगे जाती जा रही है, ये खुद एतमादी से जा रही है। दुनिया की कोई रेस, दुनिया की कोई इजादात एतमाद के बगैर नहीं हो सकती। अब इसमें एक आपने जो ये लफ्ज़ चूज़ किया है ना, खुद एतमादी, इसके अंदर एक फ़लसफ़ा है जी। खुद को आप अलहदा करें, एतमाद को अलहदा करें, एतमादी को अलहदा करें। अब ये जो लफ्ज़ है, इसके ऊपर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। खुद से मुराद है मैं, खुद से मुराद है आप। समझ रहे हैं आप? जी। एक तो एतमाद अल्लाह ने आपको दे दिया, अल्लाह ने आपको बख्श दिया, अल्लाह ने आप पे इनायत कर दी। एक आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं खुद क्या होता है? जी, खुद यानी मैं। जी, मैं। ठीक है जी, खुद एतमादी। अब जब दुनिया के फ़लसफ़े को देखें तो खुद के मैंने को देखें तो आपको ये पता लगेगा कि इंसान जो खुद एतमादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसमें अपनी ज़ात को इन्वॉल्व करता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बहुत खूब। ठीक है जी। अपने आप को शामिल करता है, तो अपनी खुद ज़ात को शामिल करता है। तो खुद कहता है, बिल्कुल ठीक। वरना क्या ये एतमाद कह दे, एतमादी कह दे खुद को। अब जैसे लामा साहब कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। क्या बात है। ठीक है जी। अगला जो शेर है, ये वही खुद है। ये वही खुद है। क्या बात है। वो खुद ही जो है, ये वही खुद है। ये वही खुद है। लेकिन अब माजरत के साथ मैंने आदम अलैहिस्सलाम के उसमें भी एक बात ऐसी की, तो अल्लामा साहब के शेर में भी एक अजीब बात मुझे महसूस हुई।
खुद ही को कर बुलंद इतना, ठीक है ना जी, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या बात। खुदा नहीं बंदे से पूछेगा, खुदा नहीं बंदे से पूछेगा, खुदा को पता है तेरी रजा क्या है। वाह वाह, क्या बात। अब मेरे कुछ दोस्त जो अल्लामा साहब को बड़े पढ़ते हैं, तो मैं भी अल्लामा साहब को बहुत बड़ा मुफक्कर मानता हूँ, बेशक, लेकिन वो कह रहे हैं कि खुदा कहे कि बता तेरी रजा क्या है। मेरा फलसफा रब के मुतालिक यह है कि खुदा ये पूछेगा ही नहीं कि बता तेरी रजा क्या है। खुदा को पता है जो तेरी रजा है, मुझे पता है। वाह वाह, क्या बात। खुदा की ज़ात तो है ही ऐसी ना, ये नहीं पूछेगा। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई जगह पे वो आता है कि वो जन्नत में किस जगह है। अब फरिश्तों से सवाल किया जा रहा है, वो मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये लाइन गलत है। इंसान के अंदर इतनी खुद एतमादी है, जो इंसान को जो रब इतनी खुद एतमादी बख्शता है, वो पूछेगा कि आदम और हवा कहाँ है, वो नहीं पूछेगा। क्या बात। कहते जो सांप चला गया अंदर, ये ले गया वो ले गया, उन्होंने कहा इस दरख्त का फल ना खाना, उन्होंने खा लिया। जो कुछ हुआ अल्लाह की रजा से हुआ। फैज साहब, क्या खुद एतमादी जो है ये इंसान में गुरूर भी पैदा कर सकती है? दुनिया की कोई चीज़ भी, मैंने कोई महारत, कोई हुनर नहीं, दुनिया को उस दिन भी मैंने उस प्रोग्राम में आपके कहा था कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम है। जब आप मैक्सिमम पे चले जाएंगे, बहुत ऊपर चले जाएंगे, और जो खुशामद करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, तो वो कहेंगे आपने ये जो कहा, आपने जो किया, आप ये जो कर रहे हैं, आपने जो कहा था, आपने जो लिखा था, वो कमाल है। गुरूर की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के यहाँ आपकी खुद एतमादी उस वक्त ज़ाया हो जाएगी जब आपके अंदर तकब्बर पैदा हुआ। ऐसी खुद एतमादी अगर उसके अंदर गुरूर और तकब्बर का अंसर आ गया, हाँ, तो वो अल्लाह के यहाँ ज़ाया हो जाएगी। क्या बात है। दुनिया में भी ज़ाया। आप चाहे अपने हुनर के किसी भी नुक्ता कमाल पे हैं, कितने ही अरूज पे क्यों नहीं हैं, आप ये नहीं तकब्बर नहीं, आप तकब्बर नहीं कर सकते। और आप देखें ना, एक जगह मैं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ ना, ये बड़े कमाल की बात है, ये तो कोई कह नहीं सकता, आपके दिमाग में फ़ौरन आएगा कि ये बंदा ओवर हो गया है। दुनिया में कभी भी किसी इंसान के पास किसी बात की आखिरी हद मौजूद नहीं है। आहा, क्या बात है। इस दुनिया में किसी इंसान के पास किसी बात पे किसी फलसफे पे, क्या बात, आखिरी हद मौजूद नहीं है जिस पे वो पहुंच जाए और वहां पे जाके वो कहे कि इस नुक्ताए अरूज पे, इस नुक्ताए कमाल पे कोई और पहुंच ही नहीं सकता। ये इंतहा है, और ये इंतहा है, ये नामुमकिन है। क्या बात है। नुक्ताए अरूज जो है, ये जो नुक्ताए कमाल है, उसकी कोई हद अल्लाह ने मुकर्रर ही नहीं की। अगर नुक्ताए अरूज की कोई इंतहा है तो वो अल्लाह की ज़ात में है। क्या बात है, बहुत खूब। मैंने इसीलिए अल्लामा साहब के शेर में कभी किसी गुफ्तगू करने वाले ने कीड़े नहीं निकाले होंगे, मैं कीड़े नहीं निकाल रहा, कि खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। खुदा बंदे से क्यों पूछे? खुदा ने, मैं जब भी अल्लाह के हुज़ूर दुआ करता हूँ तो खुदा मुझसे पूछेगा कि तेरी रज़ा क्या है। उसको पता है मेरी रज़ा क्या है। क्या बात है, ठीक है ना जी। तो आगे चलते हैं। साहब, आप बड़े सादा अल्फाज में अपने फ़लसफ़े को बयान करते हैं, और अक्सर कुछ बातें ऐसी हमें सुनने को मिलती हैं, कुछ ऐसी रहनुमाइयाँ मिलती हैं जो आम तौर पे हम लोगों ने पहले नहीं सुनी होती। असल में शाह जी, अगर आप हर बात को इतना डीपली सोचेंगे, जैसे आपने सवाल कर दिया कि क्या तकब्बर पैदा करता है। अच्छा, अब जब कोई बंदा रेस में भाग रहा है, एक एतमाद है उसके पास, एक लफ्ज़ है खुद एतमादी। वो बंदा रेस में भाग ही नहीं सकता, उसके अंदर खुद एतमादी ना हो सकता है जब वो विन करे
تو تھوڑا تکبر سے ایسے چوڑا ہو. انسان اس دنیا میں کسی بات پہ تکبر سے پھول نہیں سکتا, چوڑا نہیں ہو سکتا. میں یہ جیسے ہمارے سیاستدان ہیں, جیسے ہمارے کچھ چیز ایجاد کرنے والے ہیں, جیسے کوئی پیسہ کمانے والے, کبھی اس بات کی آخری حد ہے کہ اس سے زیادہ پیسہ کوئی نہیں کما سکتا؟ اس بات کی کوئی آخری حد ہے کہ اس سے زیادہ اعتماد کسی کے پاس نہیں ہو سکتا؟ اس بات کی کوئی آخری حد ہے کہ اس سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہو سکتا؟ اللہ کوئی حد, کوئی حد مقرر ہی نہیں. اگر مقرر ہے خود خدا کی ذات کے لیے مقرر ہے کہ اس سے بہتر فیصلہ خدا یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ, اس آخری حد کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے. فیض صاحب, انسان کی قسمت میں, آپ کی باتوں سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ انسان کی قسمت میں, اس کے مقدر میں ایک حد کو مقرر کر دیا گیا. حد کا نام انسان ہے اور لامحدودیت کا نام خدا ہے. ٹھیک ہے, بڑا اچھا فلسفہ ہے. اگر یہ مختصر رہے گا, اپنی حد کے اندر رہے گا, تو یہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں میں شامل ہو سکے. میں نے چونکہ اللہ کی ذات پہ کتاب لکھی, بہت خوب, کیا خالق کل, 500 صفحے میں نے لکھے, لکھتا گیا 3-4 سال میں لکھی. تو جب میں اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچتا رہا, وہ کتاب بڑی دنیا نے پڑھی ہے. آخر میں جا کے جب آخری میں 2-4 صفحے لکھ رہا تھا, تو اس میں نے لکھا کہ میں نے جتنی اس پہ تحقیق کر کے اللہ کی ذات کے متعلق لکھا ہے, تو مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جہاں میری عقل اللہ نے ختم کر دی, وہاں سے اپنی ذات شروع کر دی. واہ 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 واہ. جہاں سے اللہ نے میری عقل کو ختم کیا, وہاں سے اللہ نے اپنی ذات کو, اپنی شان کو وہاں سے شروع کیا. مثال کے طور پہ کیا بات, میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو انگلی میں ہلا رہا ہوں, یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور شعور دیا, اور میرا دماغ جو دیا ہے, اور میرے دماغ کو جو طاقت اور خود مختاری بخشی ہے, اس کی وجہ سے لا رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سگنل کیسے ڈالے ہیں, یہ میری عقل سے بالا تر ہے. اور جو چیز ایک انسانی ہیومن باڈی کے اندر یہ جو سگنلز ہیں, یہ جو کمانڈز ہیں, یہ کس طرح ٹریول کرتی ہیں, یہ انسان اور کہاں سے ٹریول کرتی ہیں, اور کس نے ڈالی ہیں, کس نے ڈالی, یہ فلسفہ جو ہے وہ یہ وہ راز ہیں جو اس نے اپنے پاس رکھے. عام طور پہ لوگ تحقیق کرتے ہیں, بڑے بڑے فلسفی آئے دنیا میں, بڑی بڑی انہوں نے تحقیق کی, بڑا بڑا سوچا سمجھا, لیکن بعد میں پھر انہوں نے اسی نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں یہ سارے کمالات کوئی کرتا ہے. اور جو لوگ الجھ جاتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات کیا کچھ کرتی ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے, الجھنا نہیں چاہیے. جو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے, بھئی ایک آپ نے 2 پودے لگائے, ایک یہ آپ نے پودا لگایا, آپ لائے گملے میں سے, نرسری سے وہاں آپ نے لگا دیا, ایک ادھر ایک پودا پیدا ہو گیا. اس پہ تو آپ کو یہ گمان ہے, آپ کو خود اعتمادی ہے کہ میں نے یہ جو پودا لگایا ہے یہ فلاں چیز کا ہے, آپ اس کو پانی بھی ڈال رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پودا میں لگا رہا ہوں, جبکہ اس کی گروتھ اللہ کر رہا ہے. اور جب میں اس پودے کا پوچھتا ہوں, شاہ جی یہ پودا کس نے لگایا, وہ آپ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے. ٹیڑھا سا منہ بنا کے کہتے ہیں نیچرل. نیچرل کا مطلب رب ہے. بہت خوب. نیچرل کا مطلب رب ہے. ہم گھر میں باغ لگاتے ہیں, پانی لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. دنیا کے جتنے اچھے پھل ہیں, دنیا کی جتنی خوبصورت سبزیاں ہیں, دنیا کی جتنے اچھی لکڑی ہے, جتنے دنیا کے اچھے درخت ہیں, وہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے, وہ جنگلوں میں ہے. بہت خوب. وہ کس کی دسترس میں, اس کے ہاتھ میں. کیا بات ہے. ان میں انسانی خود اعتمادی کی کوئی. صاحب, انسانی پرسنالٹی کے بارے میں بات کرتے ہوئے, انسانی کردار کے بارے میں بات کرتے ہوئے, کسی بھی شخص کی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے, کس حد تک آپ اجازت دیتے ہیں, آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ خودی کا عنصر اور خود اعتمادی کا عنصر اس میں ہوگا تو اس کی شخصیت جو ہے وہ ایک بیلنسڈ شخصیت ہوگی, محرومی نہ ہو, اتنی خود اعتمادی ہو محرومی کہ اس میں کوئی محرومی نہ ہو. محرومی نہ ہو.
اگر آپ کے زندگی کے فلسفے میں محرومی ہے تو محرومی اور خود اعتمادی کا آپس میں جھگڑا ہے. اچھا، ہمارے ہاں اور ہمارے معاشرے میں محرومی زیادہ ہے. ہمارے معاشرے میں محرومی زیادہ ہے. جب محرومی زیادہ ہوگی تو خود اعتمادی ڈیمیج ہو جائے گی. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی تو نہ آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں، نہ آپ اچھے معاشرہ بنا سکتے ہیں، نہ اچھی قوم بنا سکتے ہیں، نہ اچھا ملک بنا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنا سکتے. خود اعتمادی سے دیکھنا، خود اعتمادی تو انسان کا وجود ہے سر. خود اعتمادی تو انسان کا وجود ہے، اس میں خود بھی شامل ہے، اعتماد بھی شامل ہے. اب ہمارا جو معاشرہ ہے، تھوڑا سا اس طرف کو لے جاتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ محرومی میں ہے. میں پاکستان کے لوگوں کو جتنا محروم محسوس کرتا ہوں، میرے خیال میں اس کرۂ ارض پہ اتنے محروم لوگ کہیں نہیں ہیں. فیض صاحب، وجہ کیا ہے یہ محرومیاں جو ہیں، یہ ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہنا، اپنے آپ میں خامیاں اور کجی کو تلاش کرتے رہنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان اپنی خوبیوں پہ، اپنی اچھائیوں پہ اور میرے رب کی جو عطائیں ہیں اس پہ، جو میرے رب کے کرم ہیں اس پہ، جو عنایات ہیں اس پہ، ان پہ غور کیوں نہیں کرتا اور شکر کیوں کرتا ہے؟ ناشکرے پن کی کیا وجہ ہے؟ ناشکرا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہے او یار بس یہ پاکستان ہے یار، او یار یہ یہاں تو سب چلتا ہے یار، او یار یہ پاکستان. او خدا کے بندو، اپنے مکان میں اچھے باتھ روم بناتے ہو، اچھے فرش بناتے ہو، گندے میرا ہے. اچھا، جہاں 4 بندے بیٹھتے، ہماری ناکامی کیا ہے؟ ہماری ناکامی ہے محرومی، مایوسی، احساس کمتری. احساس کمتری ہماری ناکامی ہے. احساس کمتری ہماری ناکامی ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو، یہ باصیت پاکستانی قوم کو اس وقت آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی، اس کے اندر جو خود اعتمادی ہے، اس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، یا وہ فوت ہو گئی ہے، یا وہ جو تکبر، جو ہمارے پاس ایک غرور تھا اس بات کا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. جو فخر تھا اس بات کا، جو فخر تھا وہ کہاں گیا؟ کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں بہت اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے، ہمیں بڑا بااعتماد ہونا چاہیے. اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، وہ اس کی وجہ سے دنیا تخلیق ہوئی. کیا بات ہے! وہ نبیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تو پھر ہماری یہ محرومی، پھر ہمارے یہ سیاسی لیڈر، پھر یہ ہمارا معاشرہ، پھر یہ ہماری گفتگو. اور ہر بندہ کہہ رہا ہے یار یہ پاکستان ہے، یہاں سب کچھ چلتا ہے، یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پیٹرول کیسے سستا ہو سکتا ہے؟ یہاں روٹی کیسے سستی ہو سکتی ہے؟ اصل میں جو آپ نے محرومی اپنے اندر اپنی خواہشوں سے بنا رکھی ہے، مطلب ہمارے معاشرے نے کیا کیا ہے؟ خود اعتمادی تو چھوڑ ہی دی. خود اعتمادی یہ ہے نا کہ اللہ نے کہا میں رزق کا میں ذمہ دار ہوں، میں تجھے رزق دوں گا. اس کو اٹھا کے آپ نے ایک طرف رکھ دیا، اس خود اعتمادی کو ختم کر دیا. اب کیا شروع کیا آپ نے؟ ٹھگی شروع کی، چوری شروع کی، کم تولنا شروع کیا، ملاوٹ شروع کی، رشوت لینی شروع کی. یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ نہیں، مجھے تو سب کچھ کرنا ہے، مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے. استغفر اللہ. مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں، مجھے محنت کرنی ہے، مجھے اس رب پہ بھروسہ کرنا ہے. مجھے احساس محرومی کی، مسلمان تو بڑی عظیم قوم ہے نا، احساس محرومی کی تو انسان کو اجازت ہی نہیں ہے. تو کس بات سے محروم ہو رہا ہے؟ مایوسی کی اور احساس محرومی کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. کیا بات ہے! پھر ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں، یعنی ہماری عظمت کا آپ اندازہ لگائیں. ہم جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، سارے مل جل کے نماز پڑھتے ہیں، ہاں جی. تو
کہ کتنا عالیشان ہمارا سسٹم ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, مل جل کے نماز پڑھتے ہیں, مل جل کے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں, لیکن کیا مذہب ہے, کیا مذہب ہے, کیا عظمت ہے, کیا عظمت ہے, کیا رتبہ ہے, کیا محرومی ہے ہمارے اندر. اور پھر یہ محرومیاں اور کمتریاں. پھر ہمارے لیڈر کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ سوائے محرومی کی کوئی باتیں نہیں کرتے. میں پچھلے 60 سال سے تمام لیڈروں کی تقریریں سن رہا ہوں, ان کے پاس سوائے محرومی کے کچھ ہے ہی نہیں. وہ کچھ دے ہی نہیں رہے اس معاشرے کو. اس قوم کا جو بیڑا غرق کیا ہے وہ ہمارے رہبروں نے کیا ہے. اگر میرا باپ یا میرا دادا یا میرا کوئی بڑا یہی کہتا رہے کہ تیرے اندر تو کچھ ہے ہی کچھ نہیں ہے, اور بھائی انسان کے پاس تو اتنا کچھ ہے جس کا تھا بھی کوئی نہیں, اور پھر مسلمان کے پاس اور پاکستانی کے پاس. ایسے ہنر عطا کی اللہ نے آپ کو, ایسی مہارتیں عطا کی, عقل و دانش عطا کی, آپ کو پوری کائنات کے اندر عقل سلیم عطا کی, آپ کو اتنا بلند رتبہ دیا, اتنے بلند منصب کے قابل کیا آپ کو, اور پھر بھی آپ احساس سے محرومی کا شکار ہیں. یعنی ہم میں جتنی بد اعتمادی ہے اس کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. میں ہم لیڈروں کے نام نہیں لیتا, ہمارا تو بڑے سے بڑے منصب پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ہے اس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے, بد اعتمادی ہے. اپنی شخصیت کو انسان بہتر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کسی کے اندر کوئی احساس محرومی ہے تو وہ اس احساس محرومی کو تبدیل کر کے, اس رویے کو بدل کے احساس محرومی سے خود اعتمادی کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے؟ اچھا, اس کی بڑے عجیب فلسفے میرے تو جٹوان. کیا یہ سفر ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. اچھا, اب میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار. کیا بات ہے. اب اس فلسفے کو آپ دیکھیں, جب آپ گھوڑے پر بیٹھ کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں تو آپ جب تک ڈرتے ہیں, جب تک محرومی میں ہیں, اس وقت تک آپ اپنے پاؤں کی ایڑیاں گھوڑے کے پیٹ پہ دبا کے رکھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں فلسفے؟ جب تک آپ اپنے احساس محرومی میں ڈر رہے ہیں جی, تو پیٹ پہ اپنی ایڑیاں دبا کے رکھتے ہیں کہ میں گر نہ جاؤں. یعنی آپ نے جو سوال کیا کہ محرومی سے آپ خود اعتمادی کی طرف کس طرح ٹرانسفر ہوں گے, میں اس کی مثال دے رہا ہوں جی. کہ آپ نے اس کو پاؤں دبا کے رکھے, گھوڑا بھاگ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اب گھوڑا جانور ہے, حیوان ہے. جب گھوڑے کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ بندہ اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گیا اور یہ اوور خود اعتمادی میں چلا گیا ہے, تو پھر میدان جنگ میں گرتے ہیں شاہ سوار. گھوڑے کو یہ علم ہو گیا, گھوڑے کو یہ علم ہو گیا کہ یہ اب یہ سمجھ مجھے کچھ نہیں رہا, یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو پاؤں بھی چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, تو مجھے گرا کے دکھا. اب یہ ایک الگ فلسفہ ہے. ایک تو ہے خود اعتمادی کا, اور آپ نے کہا محرومی کیسے دور ہو سکتی ہے. محرومی سے آپ خود اعتمادی تلاش کر سکتے ہیں. یعنی آپ کسی بندے کو یہ کہیں, مجھے میرے چچا نے کہا, میں ٹھیکیداری سیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا اور یار تم لوگ یہ کام نہیں سیکھ سکتے. اس زمانے میں یہ آج کا زمانہ نہیں تھا, آج تو ہر بندہ کہتا ہے نا میں بڑا کاریگر ہوں, میں بڑا فلسفی ہوں, مجھے بڑی سمجھ ہے. تو مجھے میرے چاچا نے کہا, وہ 50 سال پہلے کی بات ہے, نہیں یار تم کدھر, تمہاری نہ اتنی ایجوکیشن ہے, تم یہ کام کیسے سیکھ لو گے, یہ کر لو. جب آپ کو کوئی لیٹ ڈاؤن کرے گا, آپ کی احساس سے محرومی آپ کو یاد دلائے گا, تو پھر آپ کے بھاگنے کی سپیڈ زیادہ ہوگی. پھر آپ اس کو یہ ثابت کرانے کے لیے جدوجہد کریں گے کہ جو تو نے کہا ہے وہ غلط ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں تو بینک کا مینیجر بن کے دکھا, تو نہیں بن سکتا. اب اگر اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تو وہ ایک دن آپ کو 4-6 سال بعد ملے گا کہ شاہ صاحب میں بینک کا مینیجر ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ فلسفے کو؟ بہت خوب. جب آپ نے محرومی کو اور مایوسی کو ترقی کا ہتھیار بنانا ہے, جب ترقی کا ہتھیار بنانا ہے
تو پھر آپ نے اس میں ٹرانسفر ہونا ہے. پاکستانی قوم جہاں پہ 4 آدمیوں کو 6 آدمیوں کو 10 آدمیوں کو جتھا بیٹھتا ہے وہ پاکستان کی برائی کرتے ہیں, نفی کی گفتگو کرتے ہیں. پاکستان میں کبھی کوئی ایسا بندہ ملا ہے ٹاک شو میں, آپ کو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا کوئی ایسا بندہ ملا ہے جو کہتا ہے یہ اتنا عظیم ملک ہے, یہ اتنی عظیم جگہ ہے, ہم اتنے عظیم لوگ ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ فلسفہ ہے, ہم سے اچھا انسان تو اس کائنات میں ہے ہی نہیں. ایسا تو کوئی بندہ ملے گا نہیں. فیض صاحب, جس ملک کو بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, اس ملک کو آج لاکھوں لوگ کہنے والے ہیں کہ یہ پاکستان تھا. وہ کوئی تعریف نہیں کرتا, کوئی اس خطے سے محبت نہیں کرتا. اب سارے لوگ بیٹھ کے علامہ اقبال کے فلسفے کو ڈسکس کرتے ہیں, سارے لوگ بیٹھ کے, سارے لوگ سارے حدیثیں بیان کرتے ہیں, سارے لوگ آیتیں بیان کرتے ہیں. خدا کے بندوں, کبھی یہ بھی تو بتاؤ تم قوم ہو, کبھی یہ بھی تو بتاؤ کہ ہم ایک قوم ہے. مطلب جس محرومی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اس محرومی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اس محرومی کے لیے ہمیں اللہ نے ملک دیا ہے, اس محرومی کے لیے ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو بندہ پاکستان سے چلے جاتا ہے وہ اس ملک میں آنا پسند نہیں کرتا. اس ملک میں کیا برائی ہے؟ اس ملک کے جو پھل ہیں وہ پوری کائنات میں نہیں ہے, اس ملک کی جو سبزیاں ہیں وہ پوری کائنات میں نہیں ہے. کیا بات. اس ملک کے جو دماغ ہیں وہ پوری کائنات میں نہیں. دنیا کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, دنیا کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو جتنے فلسفی ملیں گے, جتنی سوچ والے لوگ ملیں گے, جتنی خود اعتمادی والے ملیں گے, وہ آپ کو مسلمان ملیں گے یا وہ بت پرست نہیں ہوں گے. کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی بت پرست اس نے یہ دنیا میں یہ کمال کیا ہے؟ نہیں کر سکتا وہ. یعنی ہماری قوم بالکل یہ سمجھ لیں جیسے کوئی مرنے والا نہیں ہوتا, جیسے موت قریب آئی ہوئی ہوتی ہے کہ بس جانے والے ہم تو, ہمارا کیا ہے یار, یہ کوئی ملک ہے یار, یہاں یہ کوئی ٹریفک ہے یار, یہ ادارے ہیں یار. کوئی خدا کے بندوں کبھی تو تعریف کر لو. لوگ سکی جلی ہوئی روٹی کھا کے کہتے پیٹ بڑا مزہ آیا کھانے کا, تو آپ 4 سالن کھاتے ہو, آپ اچھی سے اچھی گاڑی پہ پھرتے ہو, کہتے یہ ملک ہے. استغفر اللہ. میں آپ کو شاید ایک بات بتاتا ہوں, ہم 7 بھائی تھے. وہ آج مجھے ایک دوست نے کہا نا جی پہلے میں آپ کے ساتھ حفاظت ایمان کا پروگرام کروں گا, میرے ایمان کو وہ آدمی کیا آزمائے گا. ہم 7 بھائی ہیں, مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے. میں جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں سوچتا تھا میں پاکستانی ہوں. میرے 6 کے 6 بھائی پاکستان سے باہر تھے, اب 4 فوت ہو گئے. ٹھیک ہے جی, کوئی ادھر گیا, کوئی ادھر گیا, کسی نے یہ پیسہ کمایا, کسی نے وہ. اور میں نے کہا میں نے اپنے ملک میں رہنا ہے. میں اپنے ملک میں کوئی کارنامہ نہیں کر سکا, لیکن میں کبھی آپ کو یہ بات نہیں کہوں گا او یار یہ تو بڑا بیکار ملک ہے. اور بھئی اس ملک نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ آپ میں محرومی کس لیے ہے؟ اس مٹی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس میں آپ کی ماں کی قبر ہے, اس میں آپ کے باپ کی قبر ہے, اس میں آپ کے دادا کی قبر ہے, اس میں آپ کی عزت ہے. اور اس ملک میں آپ امریکہ میں کسی تھانے سے کسی بندے کو چھڑا کے دکھا دیں, آپ کی جتنی خود اعتمادی ہو آپ میں, آپ تھانے میں جائیں گے آپ کو ادھر بٹھا دیں. یہاں آپ جاتے ہیں تھانے دار کے موڈے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, گڑ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی آپ میں کتنا اعتماد ہے کہ یہ میرا ملک ہے. مجھے ایک بندے نے کہا یار تو ادھر جا رہا ہے, ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا میں کابل میں افغانستان میں گاڑی چلا رہا ہوں, اور بھائی میں لاہور میں گاڑی چلا رہا ہوں, مجھے اس بات کا کیا ڈر ہے؟ ہماری عوام نے, معاشرے نے, ہماری محرومی نے ہمارے ملک کی طاقت کمزور کر دی, ہمارے سیاستدانوں نے کمزور کر دی, ہمارے چور اور ڈاکوؤں نے. ہم ہر وقت اس لیے ڈر رہے ہیں. میں دن میں 40 دفعہ دیکھتا ہوں باہر جا کے کہ بیل کس نے بجائی ہے, کوئی چور تو نہیں آ گیا, کوئی ڈاکو تو نہیں آ گیا. یار ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں. بھئی تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں, اور لعنت ہے تمہارے مسلمان ہونے پر, تمہیں یہی نہ پتا ہو کہ تمہیں رب نے رزق دینا ہے, اور تم چوریاں ڈاکے, کروڑوں لاکھوں لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں.
اب اس وقت لاہور کا کیا حال ہے، شیخوپورے کا کیا حال ہے، فیصل آباد کا کیا حال، میں کل ڈیٹیل پڑھ رہا تھا، ہر چوتھی لائن میں، ہر چوتھے اس میں کہ اس طرح ایک وین لوٹ لیجیے، 7 کروڑ روپیہ لوٹ لیا۔ بھائی لعنت ہے تمہارے مسلمان ہونے پہ، لعنت ہے تمہارے اچھے شہری ہونے پر کہ تم لوٹ کے ہی پیسے کماؤ گے اور لوٹ کے ہی تم ترقی کرو گے۔ یہی تمہاری خود اعتمادی ہے، یہی تم مسلمان ہو، یہی تم پاکستانی ہو، یہی اتنی بددیانتی کر کے، اتنی کرپشن کر کے، اتنی لوٹ کھسوٹ کر کے، اتنے قبضے کر کے، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انسان کیا کرنا چاہتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ ساری دنیا میں لوٹ لوں۔ شاہ زندگی، شاہ خدا، شاہ آخرت، یہ الگ الگ فلسفے ہیں۔ دولت ایک الگ فلسفہ ہے، دولت چاہیے۔ کتنی دولت چاہیے ایک اچھی بیلنس لائف گزارنے کے لیے؟ کتنی دولت چاہیے؟ یہاں جو ہمارے مسلمان ہیں تو یہ تو ایک حدیث بھی ہے نا کہ جو آپ کے آج کے دن میں جو آپ کے پاس فالتو اس کو بانٹ دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دولت کی برائی نہیں کر رہا، میں چور کی برائی کر رہا ہوں، میں ڈاکو کی برائی کر رہا ہوں، میں ملاوٹ والے کی برائی کر رہا ہوں، میں رشوت لینے والے کی برائی کر رہا ہوں، میں اس بندے کی برائی کر رہا ہوں جو کہتا ہے کل مجھ سے امیر آدمی کوئی نہ ہو۔ بھائی اپنے جسم کو نوچو گے، اپنے جسم کو کھاؤ گے۔ یہ وجود، یہ جو پاکستان ہے یہ تمہارا جسم ہے، یہ تمہارا وجود ہے، اس کو کھا لو گے، اس کو کھا۔ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آج کا پیغام کیا ہے؟ یار ہمارا تو سارا پروگرام ہی پیغام ہوتا ہے۔ ہم نے کون سا ان کو بتایا کہ یہ اینٹ جو ہے یہ سونے کی ہو جائے گی؟ ہم نے تو یہ بتایا کہ خود اعتمادی کیا چیز ہے، خود کو الگ کیا، اعتمادی کو الگ کیا۔ ایک اعتماد اللہ نے دے کے بھیجا ہے تو خود تم نے اس میں خود شامل کیا ہے۔ وہ کون سی ایسی راہ ہے جس پہ چل کے ہم لوگ اللہ کے پسندیدہ انسان بن سکتے ہیں؟ عجیب سوال ہے۔ وہ ساری راہیں وہی ہیں، ساری راہیں وہی ہیں جو خدا کے برگزیدہ انسان بن سکتے ہیں۔ مطلب ہر برے کام کو چھوڑ دو، ہر اچھے کام کو اپنی زندگی کا مشن بنا دو۔ بہت خوب۔ بس یہ فلسفہ ہی سیدھا ہے۔ بھئی انسان کو اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اچھا انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، اچھا انسان بننے کے لیے۔ اور تو کوئی فلسفہ ہی نہیں ہے کہ تم برے انسان بن کے زندگی گزارو۔ برے انسان بن کے زندگی کیا گزارنی ہے؟ مطلب برا انسان اگر اس دنیا میں جیے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور اب چونکہ آخری باتیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اس سوچ میں جائے کہ ہم کیسے باعزت زندگی گزاریں گے۔ پیسے کما لو، پیسے کما لو، لیکن آپ یار دنیا کو دیکھو یار، رات کے 12 بجے ڈبل روٹی کی اور تمام بیکری کے سامان کی کینیڈا میں، امریکہ میں نے دیکھا ہے، ہر جگہ پہ، یو کے میں آدھی قیمت ہو جاتی ہے۔ یار ہم مر گئے ہیں، ہم لٹ گئے۔ ہماری تو 3 دن کی پرانی جو ڈبل روٹی ہے جس کو الی لگی ہوئی ہے وہ ہم لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج ہی آئیے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ۔ کچھ کرنا ہے نا، اس ملک میں جینا ہے نا، مسلمان نے کچھ ثابت کرنا ہے۔ ویسے کہتے ہو جی اسی مسلمان ہے جی، کمال ہے جی، اور ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا تو فلسفہ ہی بڑا عجیب ہے۔ لڑ رہے ہیں، آج میں نے 10 جگہ لڑائیاں دیکھی ہیں، کہہ رہے جی مہنگائی ہوگی، افلاس ہو گیا، اب مارو کوٹو، اب اس کو لوٹ لو، اس کو لوٹ لو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں جب سے پیدا ہوں، جب پاکستان بنا تو 3 روپے 40 پیسے کا ڈالر تھا، روز مہنگائی ہو رہی ہے، تو پھر 3 روپے 40 پیسے تو پھر اس 75 سال تک تم قتل و غارت کرتے رہو۔ دنیا کو دیکھو جا کے، دنیا اپنی زمین کی مٹی کی چٹکی جو ہے نا اس کو اپنی وجود کا حصہ سمجھتی ہے۔ کیا بات! ہم کسی چیز کو اپنی سمجھتے ہی نہیں، بس ہم کہتے ہیں گیٹ کے اندر جو ہے نا، یہ دروازے کے اندر ہمارا گھر ہے، باقی ہمیں کیا لگا جی کدھر جا رہا ہے۔ میں نے نظم بھی ایک بھی لکھی ہوئی، چونکہ ان پہ تنقید کر رہا تھا، ہمارا پھر ٹائم بھی تھوڑا سا ہے۔ اعتماد جن قوموں میں بے شمار ہوتے ہیں، اعتماد جن قوموں میں بے شمار ہوتے ہیں، ان قوموں کے لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں، ان قوموں کے لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اعتماد جن قوموں میں بے شمار ہوتے ہیں
ان قوموں کے لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں جو لوگ اپنی ذات کی نفی کرتے رہتے ہیں، جو لوگ اپنی ذات کی نفی کرتے رہتے ہیں، جو لوگ اپنی ذات کی نفی کرتے رہتے ہیں، ان کے مستقبل بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، ان کے مستقبل ان کے بڑے مستقبل بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اعتماد جن قوموں میں بے شمار ہوتے ہیں، کیا بات ہے، ان قوموں کے لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ بہت خوب۔ ہر بات پہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ ہر بات پہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ ہاں، وہ رشوت لیتے کہ یار دے یار، پاکستان ہے یار، سب چلتا ہے۔ یہاں پہ سب چلتا ہے۔ ہر بات پہ کہتے ہیں یہاں سب کچھ چلتا ہے۔ ایسے لوگ ناکامیوں کا شکار ہوتے، ایسے لوگ ناکامیوں کا شکار ہوتے، ایسے لوگ ناکامیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ قوم نہیں ہوتی جو قومیں وطن سے محبت نہیں کرتی، جو قومیں وطن سے محبت نہیں کرتی، ان قوموں پہ بے حساب ادار ہوتے ہیں۔ ان قوموں پہ بے حساب ادار ہوتے ہیں۔ جو قومیں وطن سے محبت نہیں کرتی، ان قوموں پہ بے حساب، ان قوموں پہ بے حساب ادار ہوتے ہیں۔ ادھار ہوتے ہیں۔ اعتماد جن قوموں میں بے شمار ہوتے ہیں، بہت خوب۔ ان قوموں کے لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں۔ لوگ وہی قوموں کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ لوگ وہی قوموں کا سرمایہ ہوتے ہیں جن کو محرومیوں سے، جن کو محرومیوں سے انکار ہوتے ہیں۔ اپنے ہی جسموں کو نوچ کھانے والوں، جسموں کے اجزاء تو مردار ہوتے ہیں۔ مردار ہوتے جو کسی سے رشوت لے کے کھائے گا وہ اپنے جسم کا اجزاء کھا رہا ہے، تو یہ تو مردار ہے۔ انسان کا جسم تو کھایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی، آؤ اعتماد سے جینے کا آغاز کرتے ہیں۔ آؤ اعتماد سے جینے کا آغاز کرتے ہیں۔ اعتماد ہی سے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ اعتماد ہی سے بیڑے پار ہوتے ہیں۔ تم جانتے ہو فرازی زوال کب آتے ہیں؟ تم جانتے ہو فرازی زوال کب آتے ہیں؟ جب لوگ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ جب لوگ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ اصل میں یہ ہے، کوئی تھوڑا سا بولتا بھی رہا، فلسفہ ہے نا ایک، کہ آپ نے ایک زندہ قوم بننا ہے۔ بہت خوب۔ ورنہ جس رفتار سے ہم نیچے جا رہے ہیں، جس رفتار سے ہم ناکامیوں کی طرف جا رہے ہیں، مایوسیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن ہم بیٹھے بیٹھے پاگل ہو جائیں، ہو سکتا ہے ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ صاحب آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہمارے ناظرین، ہماری پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ ناظرین محترم، فرازی صاحب کے ساتھ خود اعتمادی پہ بات کی۔ اللہ نے انسان کو بے شمار کمالات عطا کیے، بے شمار کرم کیے۔ کیا وہ سارے کرم، وہ سارے کمالات، وہ عقل سلیم کا عطا کیا جانا، وہ عقل و دانش کا عطا کیے جانا، وہ اس وجہ سے تھا کہ آج ہمارا معاشرہ جن مشکلات میں ہے، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی محرومیوں کو لے کے، اپنی ناکامیوں کے لے کے، اپنی کمتریوں کو لے کے، کیا ہم آج کے معاشرے میں ایک زندہ قوم کہلا سکتے ہیں؟ یہی سوچنا ہے، اور یہ سوچ کے رکنا نہیں ہے، زندہ قوم بننا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔